अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो में हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिए, जब भी आपको समझ में आ जाएगा सूरह रहमान की फजीलत क्या है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बेहतरीन अंदाज में बताया है। आइए नाज़रीन इकराम, पहले हम वीडियो को सुनते हैं। सूरह रहमान ये पूरे कुरान की जीनत है। इसको जीनतुल कुरान कहा गया है। कुरान की जीनत है। जिस अंदाज से इसमें आयतें हैं, जैसा मज़मून इसमें बयान हुआ है, इसको सुन करके लोग अश अश कर जाते हैं। मैं शुरू से चंद आयतों को लेकर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सूरह ज़ारियात की आखिरी आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। उनसे सिर्फ और सिर्फ इबादत ही का मकसद रखा गया है, जिन्नात की पैदाइश और इंसानों की पैदाइश का। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस मकसद के लिए जो मशीन बनी है, अगर उस मकसद के लिए वो काम ना करे तो वो भंगार में चली जाती है, कबाड़ में डाल दिया जाता है। एक मिक्सर जो है मसाला पीसने के लिए ली जाती है, या फिर अपने घरेलू कामों के लिए। वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए होती है। कार एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए होती है। लेकिन अगर ये अपने मकसद में मशीन काम ना कर रही हो तो उसको कोई इंसान रखता नहीं है। फिर उसको उठा करके कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है, या उसको जो है भंगार कर दिया जाता है। यही होता है। अपने मकसद पर जो चीज़ काम नहीं कर रही होती उसको रखा नहीं जाता। मेरे अजीज़ों, इंसान पैदा किया गया है अल्लाह की इबादत के लिए, और जब ये इंसान जिस काम की गरज से पैदा किया गया था वो ना कर रहा हो तो फिर बेकार है। और बेकार मशीनों को जिस तरह कबाड़ में डाला जाता है, इसी तरह बेकार इंसानों का ठिकाना दोज़ख है। इबादत ना करने वाले ये दोज़ख में हैं। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अनिल मुजरिमीन यतसाअलून मा सलककुम फ़ी सक़र। मुजरिमीन से जब पूछा जाता है कि क्यों तुम जहन्नम में आए हैं, तो उनमें अक्सर यही कहते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए दोज़ख में डाले गए। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात को याद रखो। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि खालिस अगर हमारा मकसद पैदा करने का इबादत ही है, तो फिर सिर्फ इबादत करने के लिए बनाया गया है इंसान, तो अब बाज़ार कब करेगा, घर कब चलाएगा, बीवी बच्चों को कब देखेगा? खालिस ये इबादत के लिए पैदा किया गया है, तो फिर बाकी सारे काम जो कर रहा है इसका क्या है? मैं आपको बताता हूँ। फरमाया कि अगर किसी ने फ़ज्र की नमाज की गरज से मस्जिद में दाखिला लिया, मस्जिद में आया, नमाज़ पढ़ा, और फिर उसके बाद मस्जिद से बाहर निकलता है। मस्जिद से बाहर ये सोच करके निकलता है कि मुझे ज़ोहर में वापस आना है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, तो फ़ज्र से लेकर ज़ोहर तक जो जो काम किया उसने वो सब इबादत में शुमार होगा, क्योंकि वो इंतज़ार में था दूसरी नमाज के। इतना वक्त उसका इबादत में गुजारा जाएगा। बस ये है कि कोई हराम काम ना किया हो, बाकी वो तिजारत कर रहा हो, लोगों से मेल जोल कर रहा हो, अपने घर में बैठा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको इबादत में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह ज़ोहर पढ़ा और ज़ोहर के बाद बाहर निकल करके या नमाज के बाद उसने ये नीयत की कि मुझे असर पढ़ना है, असर का इंतज़ार, तो इंतज़ार में जो भी काम करेगा वो सब इबादत में शुमार है। इस तरह से सिर्फ तुम इंतज़ार में अपने 24 घंटे को इबादत बना सकते हो। और यही मकसद इंसान की ज़िंदगी का है कि इंसान को इबादत के लिए बनाया गया है। तो कम अज़ कम अपनी सोचों से तो इबादत करो, अपनी नीयत से तो इबादत करो। आप यहाँ बैठे हैं, बल्कि अल्लाह करीम का ये उसके दरियाए रहमत को कौन जाने। आपने यहाँ बैठ करके ये नीयत की कि मुझे इस साल हज पे जाना है इंशाअल्लाह। अब असबाब हैं नहीं हैं ये अलग बात है,
آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں، عبادت میں ہے یہ۔ تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، تب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا۔ اور سخت سیاہ رات میں
4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی، نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں، ادھر ادھر نہیں ہوئیں، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو۔ یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں، کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں۔ رسول کے لیے بھی غیب کی خبر، غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں، ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ وہ صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا۔ کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے۔ کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو صورت سے نوازا، کسی کو سیرت سے نوازا، وہ جس کو جو دینا چاہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو ان صاحب نے ایک چبھتا ہوا سوال یہ کیا، اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو؟ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اپنی طرح ایک خدا، اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ یعنی دوسرا خدا؟ تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ یہ دوسرے نمبر والا خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو۔ دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا، یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے۔ کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا۔ اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق۔
جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا، خدا میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم، وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن خدا بنایا نہیں، نہ ہی خدا کا درجہ. کیوں؟ تو ناظرین اکرام، ویڈیو تو آپ نے میری مکمل دیکھی ہے. میری ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. میرا چینل آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.